बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 6 सितंबर हफ्ते के दिन का ये दूसरा अहम वीलॉग आपके सामने। इसमें एक तो ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आज आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमरान खान की क़ैद का जिक्र करना है और एक दफ़ा फिर जो गेम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हाथ में कैसे आ रही है। वर्ल्ड ऑर्डर जो 2 ब्लॉक्स में तकसीम हुआ है, रूस एक बड़ी उभरती हुई ताकत नज़र आया। खान की ज़रूरत न्यूट्रल पॉलिसी के साथ, जिसमें पुराना ब्लॉक सिस्टम टुकड़े हो रहा है, इमरान खान क्यों ज़रूरी है मैं आपको समझाऊंगा। पाकिस्तान में जो कर्ज और सैलाब में डूबा हुआ और यौम दिफा के मौके पर दिफा नहीं हो रहा, हिंदुस्तान ने आज पानी छोड़ा, गुजरात पूरा शहर तबाह नज़र आ रहा है। और यौम दिफा पे डॉक्टर इसरार की भी कुछ अहम वो पेशन गोइयाँ थी माजी की, वो भी आपके सामने रखूँगा। और होम्योपैथिक वज़ीर आला और तहरीक इंसाफ कमज़ोर अलीमा खान बहादुरी से बयानियाँ कैसे उठा रही हैं, ये बड़ा अहम जानना है पाकिस्तानियों का आज। लेकिन ईद मिलादुन्नबी का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, वाली कायनात। आज उनके आशिकों को भी ज़ाहिर है दरूद शरीफ हर कोई पढ़ रहा है, उनकी मोहब्बत में सरशार है। और इस मोहब्बत और अकीदत की आपको पता सज़ा भी मिलती है। नमूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वकील हैं इमरान खान, ये इमरान खान का सबसे खूबसूरत किरदार मुझे लगता है। 30 साल की सियासत में जो खान ने क्रिकेट का अरूज हो, सियासत हो, सब कुछ एक साइड पर रख के जो अक़वाम मुत्तहिदा में नामूस रसालत का मुकदमा खान ने लड़ा, जो तकरीर की, इस्लामोफोबिया का दिन बनाया, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिलों की आवाज़ है। देखिए आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, माजी के बड़े बड़े रहनुमा डिक्टेटर अक़वाम मुत्तहिदा जाते रहे, लेकिन अल्लाह ने किसी को सादत नहीं बख्शी जो इमरान खान को बख्शी, जिस तरह मुकदमा लड़ा नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उसका दुनिया में देखें बहुत बड़ा फ़र्क है। लोगों को समझ आई कि मुसलमानों के दिल इस चीज़ से कैसे दुखते हैं। और ये तकरीर आपको याद होगा, ख़त्म होते ही रजब अर्दगान ने खुशी से इमरान खान का मुंह भी चूम लिया था। ये दहाइयों तक खान का कारनामा याद रहेगा और ये आखिरत का सबब भी है उसकी, इमरान खान की, और इसी की वजह से कुर्बानी भी है। आप जब भी दुरूशी पढ़ें तो इमरान खान के लिए खुसूसी तौर पर दुआ करें और तमाम आशिकों के लिए दुआ करें, क्योंकि दुनिया के जो हालात बने हैं, देखें इसमें क्यों हमें इमरान खान की इतनी ज़रूरत है। मैं आपको उसके साथ तफसील समझाता हूँ। ये दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर आपको बदलता हुआ नज़र आया ना, इसकी बुनियाद 3 साल पहले रख दी गई थी। दुनिया जो एक नए ब्लॉक सिस्टम में तकसीम हो रही थी। सोवियत यूनियन तो 1991 में टूट चुका था रूस, लेकिन नेटो के साथ, अमेरिका के साथ जो आलमी ताकत थी, उसमें यूरोप और रूस के असर से निकल चुका था। 2022 में जब यूक्रेन पे हमला हुआ तो इस नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद रख दी गई थी। दुनिया दोबारा तकसीम हुई। ये हमला सिर्फ यूक्रेन पे नहीं था, 58 मगरबी ममालिक पे था। यूरोप के लिए यूक्रेन की वही हैसियत है जो मुसलमानों के लिए फ़लस्तीन एक दिल की हैसियत, तो ये यूरोप के दिल पे चोट थी। उसमें आप देखें फिर अमेरिका, नेटो, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सारे मुल्क इकट्ठे हो गए। दूसरी तरफ रूस के साथ चीन, ईरान, शुमाली कोरिया, बेलारूस, इनका इत्तेहाद बना। कुछ न्यूट्रल मुल्क नज़र आए कुछ। अब रूस का दौरा इमरान खान का ऐन 2022 में जब दुनिया तकसीम हुई, इमरान खान की पॉलिसी न्यूट्रल थी, वो किसी जंगी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बने थे, लेकिन जनरल बाजवा जंप करके अमेरिका मगरब के ब्लॉक में पाकिस्तान को घुसेड़ गया। ये इदारे का फैसला था, जो गलत फैसला था। आज 3 साल बाद दुनिया अपनी आंखों से देख रही है, रूस आलमी सियासत का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन के दोबारा आ चुका है। वर्ल्ड ऑर्डर तकसीम हो चुका है। इसमें अब सारी दुनिया की नज़र जो वो सदर प्यूटन पे लगी, आलमी ताकतों की जो नई सफ़बंदी हुई, ये 2 ब्लॉक्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये इमरान खान की न्यूट्रल होने की पॉलिसी अगर आज इमरान खान की हुकूमत होती तो यकीन करें, मैं आपको दावे से कहता हूँ, पाकिस्तान दुनिया की मजबूत तरीन मुआशी ताकत बन चुका होता। 3 सालों में भारत ने $50 अरब का तेल सिर्फ रूस से खरीद के फ़ायदा उठाया। इमरान खान वहाँ जो माहदे करने गए, उसके बाद अभी जो चीन में देखें जो कागजी माहदे इनके हुए हैं, कार्रवाई, कागजी कार्रवाई। खान के दौर में मामला इस वक्त तो खान की हुकूमत होती तो डॉलरों की हकीकत में बारिश होती। ये जो खारजा पॉलिसी क्यों इमरान खान अपने हाथ में रखना चाहता था, असल मसला क्या था एस्टेब्लिशमेंट से। ये जो बार बार आपको कहते हैं ना खारजा पॉलिसी इमरान खान के यहाँ बनेगी मुल्क में, क्योंकि वो अवामी रहनुमा था, खारजा पॉलिसी बना सकता है। ये डिक्टेटर आपको पता है, फ़ौज वक्ती तौर पे फैसले तो कर सकते हैं, लेकिन मुल्क की तारीख मोड़ने वाले फैसले नहीं कर सकते, क्योंकि अवाम का जब तक एतमाद ना हो उस रहनुमा के साथ, वो पॉलिसी नहीं बन सकती। खान की पॉलिसी थी बैलेंस्ड, किसी कैंप में नहीं जाना, और ये अब इतनी जुरत नहीं कर सकते। इमरान खान ने तो देखिए डू मोर का दबाव मुस्तरद किया, मिलिट्री अड्डे नहीं दिए, फिर चीन के साथ भी ताल्लुकात रखे, सी पैक भी चल रहा था, रूस से तवानाई के मुआहदे भी करने जा रहा था, OIC भी करवा रहा। तो ये सारा मामला, उसका नतीजा देखें। खान के दौर की आप सरमाकारी देखें और आज देख लें, आज पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ बुरी तरह, कोई इमदाद आपको नज़र नहीं है। सरमाकारी तो छोड़ें, ये इस वक्त इमरान खान का दौर होता है, यकीन करें इकॉनमी और सरमाकारी में पाकिस्तान एक पुल का किरदार अदा करता, मशरक मगरब का, जिस तरह तुर्की और मलेशिया ने किया। और उसके लिए फ़ैसले सारे वही कर सकते हैं जो इस तारीख का दबाव बर्दाश्त कर सकें। अमेरिका के ताउन से आपको पता है एटमी हमलों से ये तो धमकियां देते हैं, आधी दुनिया तबाह कर देंगे या ख़ुद को कूड़े का ट्रक है कि मर्सिडीज़ उड़ा देंगे। उसके अलावा तो उनके पास कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान ने भी सैलाब का पानी खोला है, यौम दिफा है, अपना दिफा नहीं हम कर सकते। वजह क्या है? मैंने पता है भीख के लिए कभी अमेरिका, कभी यूरोप, कभी अरब दुनिया जाना पड़ता है। अब ये जो कागजी कार्रवाई सरमाकारी और मुआहदों के नाम पे कोई एक मुल्क, सरमाकारी तो छोड़ें, कोई इमदाद नहीं दे रहा।
آج سینٹ میں اس کی وجہ کیا ہے؟ 104 پارلیمنٹیرینز کے لاجز بنائے جا رہے ہیں، 104 پارلیمنٹیرینز کے 3.5 ارب کے، اور یہ منصوبہ بھی 2015 میں نواز شریف کا شروع ہوا، ان کی تزئین و آرائش 3.5 ارب، جو تباہی بربادی صرف گجرات کے مناظر دیکھ لیں آپ۔ مریم نواز اب امداد پہ کہتی ہے، اب تو کو یہ مریم نواز نے بھیجی ہے، یہ ہر دوسرے دن بڑا شہر ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، گھر بار تباہ، اور ان ڈوبے ہوئے لوگوں سے 3 گنا بجلی کے بل بھی مانگے جا رہے ہیں، اور پارلیمنٹ میں 3.5 ارب۔ انڈونیشیا میں ہاؤسنگ الاؤنس سے ہی معاملہ آپ کو پتہ شروع ہوا، پورے ملک میں انقلاب ہے۔ انقلاب پاکستان میں بھی دیکھیں آ چکا ہے، عوام کے شعور میں جو تبدیلی ہے، یہ اتنے بڑے پیمانے پر اتنی بڑی دنیا کا دماغ بدلنا، ذہن بدلنا آسان کرنا، یہ انقلاب یہی ہوتا ہے۔ جب لوگ نہ سمجھے تو وہ بھیڑ بکریاں ہوتے ہیں، یہ بھی بھیڑ بکریوں کے بھی تازہ ترین آپ نے ترکی میں ایک دیکھی ہوگی خبر، مجھے یہی خیال آیا کہ پاکستان کے لوگوں کے بارے میں، ترکی کے شہر میں دیکھیں ایک بھیڑ نے غلطی سے اونچی چٹان سے چھلانگ لگائی، اس کے پیچھے پیچھے کو 350 بھیڑیں، وہ بھی ایک ایک کر کے چھلانگیں مارتے رہے، وہ سارے پھر فوت ہوگی نیچے بیچاری۔ اب یہ بظاہر ایک بڑی مثال ہے، لیکن اس میں دیکھیں کہ جانوروں اور انسانوں کا فرق ہے سوچنے اور سمجھنے کا۔ یہ جو ایکسٹینشن پہ پورا ادارہ اسی طرح جمپ کر کے تباہ کیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کی عوام کے اندر جو نفرت اور خلیج آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بھیڑوں کی وہی 78 سال کی چھلانگوں کا نتیجہ ہے۔ میں آپ کو اس کا ثبوت دیتا ہوں، آج یوم دفاع ہے، آپ کو یاد ہوگا، ویسے تو یوم دفاع پہ ڈاکٹر اسرار کا جو پرانے لیکچر بیانات آپ دیکھیں، جو انہوں نے تاریخ اور مطالعہ پاکستان پہ تنقید کر کے اصل حالات بتائے کہ کس طرح یہ ایوب خان کی واردات تھی، جس میں نور جہاں کے ملی نغمے، اخبارات اور مطالعہ پاکستان کے نصاب میں تو جنگ کے طور پہ، فتح کے طور پہ نظر آتے تھے، یہ تو خواجہ آصف نے پارلیمنٹ میں جو کھول کے بتا دیا۔ لیکن اس میں ساری مبالغہ آمیزی کیوں تھی؟ ڈاکٹر اسرار نے اس میں بتایا کہ دیکھیں بھارتی فوج واقعی لاہور کے اندر آ چکی تھی، دفاعی تیاریاں کوئی نہیں تھی، اب یہ آپریشن جبرالٹر کا بھارت بدلہ لے رہا تھا، اور پھر بھارتی فوج جو پیچھے ہٹی کیونکہ بندے ہی آگے کوئی نہیں تھا، وہ حیران تھے کہ جیتی ہوئی فوج یہ کچھ اسٹریٹجی ہے شاید۔ یہ 9 مئی کے بعد بھی وہی بیانیہ اسی طرح بنا۔ اب اس جنگ میں بظاہر دیکھیں جیتا کوئی نہیں تھا، دونوں کو نقصان ہوا، لیکن بھارتی فوج واپس چلی گئی اور یہاں نغمے ترانے بن گئے۔ اب یہ خواجہ آصف نے اسی لیے انکوائری کمیشن بٹھانے کا مطالبہ کہ گئے کہ کدھر اس دن، اب وہ پڑھ کے شرم سے سر جھک جائے گا۔ بہرحال یہ عوام کے شعور کی میں بات کر رہا تھا، تبدیلی کی، جو جہاں سے انقلاب کی، کہ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے آپ اگر اپنا بچپن یاد کریں، یہ یوم دفاع آتا تھا، گلیوں میں، بازاروں میں کیمپ لگتے تھے، جلسے جلوس تھے، 14 اگست سے بھی بڑا جشن ہوا کرتا تھا، باقاعدہ پاکستان کے شہروں میں عوام شرکت کرتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے وہ فوجی کٹنگیں کروا کے وردیاں پہن کے ایک جذبہ دکھاتے تھے۔ کسی کو باخدا آج پتہ ہی نہیں ہے کہ یوم دفاع بھی تھا کہ نہیں۔ یہ سیاسی اور فوجی حالات اس طرح ان لوگوں نے کر دی ہیں کہ لوگ اب یوم دفاع منانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، کہ دفاع کرنے والا وزیر دفاع دیکھ کے یہ جو اسٹیبلشمنٹ پہ جس نے چارج شیٹ دی ہے، یا دفاع نواز شریف اور مریم نواز اور ان کا تو ہو رہا ہے، پاکستان کا دفاع تو نہیں ہو رہا ہے۔ میجر عزیز بھٹی کے نام پہ لاہور میں دیکھیں شہید چوک گلیاں، وہ 2024 میں وہیں ہم نے دیکھا انتخابی الیکشن میں کہ وہاں الیکشن کے ڈبے کون اٹھا کے لے کے بھاگ رہے تھے۔ لاہور میں دیکھیں اسے عقوبت خانہ مقبوضہ لاہور بنایا گیا، بختر بند گاڑیاں اپنے لوگوں کے خلاف نکلتی دیکھیں، کوٹ لکھپت میں ملٹری جیلوں میں ہم نے دیکھا مقدمات جو پاکستانیوں پہ، اذیتیں جو ہوئی، جو ٹارچر ہوئے پاکستان کی خواتین کو، جو لاہور میں نور جہاں کے بیٹے گھسیٹتے ہوئے بالوں سے لے کے جا رہے تھے، صحافیوں کو، سول سے، یہ سارا ہم دیکھتے رہے ہیں ابھی تک۔ دیکھیں وہ عقوبت خانوں سے مسنگ لوگ جو نکلتے ہیں، حالت دیکھیں ان کی، تو پھر اس میں کیا کوئی دفاع بنائے گا؟ وہ گورنر سندھ کا میں بیان سن رہا تھا، اس پہ میں بڑا اہم تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ آرمی چیف کے دل میں چونکہ قرآن پاک موجود ہے، انہوں نے تہیہ کیا ہے کہ قوم اور معیشت کی بہتری میں کردار ادا کرے۔ اب قرآن پاک اور سنت بندہ سوال پوچھے، چونکہ معیشت اور قوم کی بہتری کی بات کی، دیکھیں معیشت کے حوالے سے تو اللہ نے صاف صاف کہا قرآن میں کہ سود کھلم کھلا حرام ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے۔ پاکستان کا پورا معاشی نظام اٹھا کے دیکھ لیں، سود پہ چلتا ہے۔ IMF پاکستان کا جو قرضہ دیتا ہے وہ سود پہ دیتا ہے، اصل رقم کے ساتھ جو سود واپس دینا لازمی ہے، یہ قرآن میں اللہ نے حرام قرار دیا۔ پاکستان کے تقریباً سارے کمرشل بینک سود پہ کام کرتے ہیں، حکومت اپنی جو ضروریات پوری کرتی ہے، ٹریجری بل ہیں، جو بانڈ ہیں، وہ سود پہ پیسے لیتے ہیں۔ اب ان کی حکومت اور فوجی خراجات ہے، جو بجٹ ہے، بلکہ خود آرمی چیف کی جو تنخواہ ہے، یہ سب کچھ کہاں سے آتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آرمی چیف نے بھی پڑھی ہوگی، اس میں باقی عدل کے حوالے سے دیکھ لیں۔ سود کو تو چلیں آپ کو یہ پورا نظام ہی جس طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ باقاعدہ اللہ نے کہا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے، مالیاتی نظام یہ جو کھڑا کیا گیا ہے۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دل میں قرآن ہے؟ اللہ پھر عدل و انصاف کی بھی اسی طرح بات کرتا ہے، سورہ نساء میں، سورہ نحل میں۔ یہ 26ویں ترمیم میں عدل ہوا، میرٹ کی دھجیاں نہیں اڑی، ججز کو لگایا۔ یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ لوگوں کو مال نہ حق نہ کھاؤ، حاکموں تک پہنچاؤ۔
وہ گناہ ہے جو لوگوں کا مال کھا جائے، یہ براہ راست الیکشن چوری ہوئے، دھاندلی ہوئی، کرپشن ہوئی، مینڈیٹ چوری کیا گیا، مقدمات. یہ کسی بھی بڑے مولوی سے علماء سے پوچھ لیں کہ جھوٹے مقدمات میں جو بے گناہ لوگ جیلوں میں ہیں، یہ کیسے قوم کی بہتری ہے. سورہ احزاب میں اللہ نے کہا ہے جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر ان کے کسی جرم کر، اور وہ اپنے لیے کھلا گناہ لیتے ہیں. سورہ اسرار میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو. یہ بے گناہ لوگ جو جیلوں میں ان پہ تشدد ہو رہا ہے، یہ سیاسی مخالفت میں جو سزائیں دی جاتی ہیں، یہ قرآن پاک اور سنت کے بالکل مخالف ہے. اور یہ حلف توڑنا سب سے بڑھ کر وعدہ خلافی. یہ سورہ نحل میں دیکھیں، اللہ کے عہد کو مت توڑو، اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ نے حکم دیا تاکہ اسے عہد پورا کرو. عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ صدر، وزیر اعظم، چیف جسٹس، آرمی چیف، ان سب نے آئین کے تحت حلف اٹھایا ہوا ہے. یہ کیا اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے؟ ان کے دیکھیں نا حلف میں کیا لکھا ہوا ہے کہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتے. آپ خود بتائیں. تو دل میں قرآن رکھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ ہم سب لوگوں کے دلوں میں قرآن پاک موجود ہے. ہو سکتا ہے ان سب سے زیادہ ہی ہو، لیکن اصل معاملہ کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. گورنر کو بھی سمجھائیں. اب علیمہ خان کا معاملہ دیکھیں بڑا اہم ہے. اس میں جو لوگ ہیں ان کو بچایا جس طرح گیا، یہ بالکل اسی طرح سے لیاقت علی خان کے قتل کے بعد اس بندے کے خاندان کو بچایا گیا، وظیفہ دیا گیا. اسے تو وہاں پڑکا دیا گیا، لیکن اس کو باقی لوگوں کو بچا لیا گیا. عمران خان کے دیکھ لیں وزیر آباد میں جو معاملہ ہے، کسی کو اس کا نہیں پتا خاندان کا وہ کدھر ہیں، کس طرح رہ رہے ہیں. ان خواتین نے بھی جو آپ کو پتہ ہے جو بیان دیا تھا کہ ہماری اوپر بات ہوئی ہے، انہیں نکال لیا گیا. لیکن اصل انصاف جو سوال پوچھا جا رہا ہے تحریک انصاف کی قیادت سے، اسٹیبلشمنٹ نور سے لوگ گلا نہیں کرتے. وہ تو نورین خان نے کہا نا کمزور بزدل لوگ ہیں. لوگ تحریک انصاف کی قیادت سے گلا، خاص طور پر علی امین گنڈا پور سے، سب سے بڑا عہدہ ان کے پاس ہے کہ عمران خان پر تو لوگ پھول برساتے تھے، ہم نے دیکھا، بے تحاشا ویڈیو دیکھی. لیکن عمران خان نے کسی پر اگر پھول پھینکے ہو یہ نہیں دیکھا سوائے علی امین گنڈا پور کے. اس شخص پر عمران خان نے پھول برسائے، وزیر اعلیٰ لگایا، بڑی محبت کی. آج بھی صوبے کی ایک بڑی حکومت انہیں دی ہوئی ہے. یہ اگر چاہتے تو علیمہ خان کے ساتھ سائے کی طرح چل سکتے تھے. اور یہ نہیں کہ کوئی موروثی سیاست ہے، سیاسی پارٹی ہے. علیمہ خان نے ان کے قائد کے لیے، اپنے بھائی کے لیے جو قربانیاں دی، وہ محاورہ آپ نے سنا نا، دکھ جھیلے بھی فاختہ اور کوے انڈے کھائیں. حکومت میں تو یہ سب موجود ہے نا، عہدے، تنخواہیں، مراد یہ لے رہے ہیں. علیمہ خان کو تو کوئی تنخواہ، مراد یا عہدہ نہیں ملتا. علیمہ خان کے تو اپنے بچے بھی جیلوں میں جاتے رہے، وہ خود بھی تکلیفیں جو اٹھا رہی ہیں آپ کے سامنے. ان کا تو چلے علیمہ خان کا تو بھائی ہے، ان کا تو فرض ہے، قرض ہے، حق ہے، یہ ہم کہہ دیتے ہیں. وہ تو کہہ رہی ہیں میں کسی پہ احسان نہیں کر رہی، لیکن پارٹی پر ان کا احسان موجود ہے، پارٹی کے رہنما کے لیے کر رہے ہیں. جو لوگ عمران خان کے نام پہ الیکشن جیت کے آئے ہیں، عہدے جیتے ہوئے، علیمہ خان ان کے رہنما کے لیے قربانیاں دے رہی ہے. اب عمران خان کی اب 30 سال کی سیاست اٹھا کے دیکھیں، جس طرح قائد اعظم کے ساتھ قدم قدم پر فاطمہ جناح چلی، اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ اگر فاطمہ جناح نہ ہوتی تو میں آج محمد علی جناح سے قائد اعظم نہ ہوتا. اسی طرح علیمہ خان نے عمران خان کے لیے پچھلے 30 سال ان کی اٹھا کے آپ پوری ہسٹری دیکھیں، قدم قدم پر، چاہے شوکت خانم کا معاملہ ہو، نمل کا معاملہ ہو، عمران خان کا سیاسی سفر، یہ ہر جگہ عمران خان کے ساتھ رہی ہیں. پچھلے 2 سال میں تو ہم نے پریکٹیکل نمونہ دیکھا نا اپنی آنکھوں سے، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. باقی تو سارے باتیں ہی کرتے رہے نا. کچھ لوگوں نے، عوام نے جان دی ہے خان کے لیے. لیڈرشپ میں سے کوئی پارلیمنٹ میں سے آپ کو خدا نخواستہ جان دیتا ہوا نظر نہیں آیا. اللہ ان کی جانیں محفوظ رکھے، بڑی قیمتی جانیں. لیکن عمران خان کے لیے علیمہ خان نے ہی اپنے عمل سے ثابت کیا کہ یہ دلیر بھی ہیں، بہادر بھی ہیں اور باہمت بھی ہیں. اور سیاسی طور پر میرے خیال میں ان کی سمجھ بوجھ پارٹی کے ان رہنماؤں سے زیادہ ہی ہوگی. اب انہیں سیاست میں آنے کا شوق نہیں، ورنہ 3.5 سال عمران خان کی حکومت تھی. یہ بھی کوئی پبلک آفس عہدہ لے لیتی، جیسے نواز شریف کی اہلیہ مرحومہ نے لی، مریم نواز نے لیے، کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑ کے بڑے آرام سے پارلیمنٹ میں جا کے سینیٹری بن جاتی ہے. مشال یوسفزئی جیسے بنی. عمران خان تو بڑا طاقتور دور تھا وہ، آج تو بدترین دور ہے. اس میں بھی جہاں تحریک انصاف کی قیادت نظر نہیں آتی، یہ آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہیں. پارٹی کے عہدے کے لیے یہ موضوع ہے بالکل، لیکن نہیں بنتا. نون لیگ پیپلز پارٹی آپ کے سامنے، آصف زرداری کی دیکھیں، آصفہ زرداری کو کیسے سیاست میں لا کے خاتون اول بھی بنا دیا. فریال تالپور سندھ کی آج بھی مالک ہے. بلاول زرداری وزیر خارجہ بھی بنا، مریم نواز آج بھی وزیر اعلیٰ، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھا، سلمان شہباز، ساروں کے مطلب لاٹریاں، پورا خاندان. نیشنل عوامی نیشنل پارٹی میں ایمل ولی ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، خود علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ، بھائی ان کے ڈیفیکٹو کے ساتھ حکمران ہے صوبے کے. اب اس میں آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلیں کہ سیاست میں رشتہ دار کی وجہ سے آنا غلط ہے. میرٹ پہ ہونا چاہیے، جو عوام جسے پسند کرے. یہ ضروری نہیں ہے کہ سیاست میں رشتہ داری کی وجہ سے لوگوں کو نہ آنے دیا جائے، یہ بھی غلط بات ہے. جس طرح آنا غلط ہے اس طرح نہ آنا بھی غلط ہے. اسی وجہ سے میرٹ صرف عوام کے، آپ کو پتہ جو قابلیت ہے سیاسی رہنما کی. اب علیمہ خان چونکہ عمران خان جیل میں ہے، اس وجہ سے اگر جیل سے باہر ہوتے تو شاید لوگ ایسی بات ہی نہ کرتے کہ انہیں کوئی عہدہ دیا جائے. نگران چیئرمین بیرسٹر گور یا علی امین گنڈا پور، یہ اپوزیشن لیڈر، یہی ٹھیک ہے عہدوں میں. عمران خان کا تو سیاسی والی وارث اس وقت نظر نہیں آتا. دیکھیں اس عہدے کے لیے ان کے بچے باہر ہیں.
ایک مراد سعید کا نام تھا، وہ روپوش ہیں. باقی پیچھے کوئی ایسا آپ کو بندہ نظر نہیں آتا عمران خان کا جو اس وقت باہر رہ کے ان کے لیے رہائی کی تحریک چلائے. تو میرے خیال میں انہیں سیاست میں ضرور ان ہونا چاہیے. بہرحال لیکن یہ فیصلہ عمران خان کا ہے. لیکن جو علی امین گنڈا پور صاحب اور تحریک انصاف کی قیادت سے لوگوں کو جو گلہ ہے کہ ان کی حفاظت کے لیے کم از کم خود انہیں ہر وقت ساتھ رہنا چاہیے تھا. خود چلے، خود نہیں رہتے، کوئی 2 بندے ہی دے دیتے، چلے وہ بھی نہیں دیتے، بیان ہی دے دیں کم از کم. سلمان اکرم راجہ نے جیسے بھی دیا، آخری حد تک جاؤں گا FIR تک. علی امین گنڈا پور صاحب بیان شانی دے دیں کم از کم. ان کے جو لوگ غصے میں آ کے جو ان پہ تنقید کرے اس پہ سیدھے ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی ساتھ حمایت کرتے ہیں. ابھی تو دیکھیں جو دستخط شدہ درخواستیں ان کی جو عمران خان سے ملنے کی ہوں یا باجوڑ آپریشن روکنے کی ہدایت نظر نہیں آ رہی. اب ان سارے حالات میں میرا جو خیال ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو سامنے آنا پڑے گا. امریکہ، یورپ، برطانیہ جو بھی، یہ تھوڑا سا اپنا حکمت عملی کو تبدیل کریں. گیم ان کے ہاتھ میں ہے. دیکھیں یہ لابنگ ایڈوکیسی تو انہوں نے کی ہے، لیکن چونکہ ریاست کے پاس تو بہت لمبا چوڑا مال ہے، ڈالر ہے، عوام کا پیسہ ہے، وہ اس لابنگ میں ان کی ذاتی کاوش کو اڑا دیتے ہیں. 3.5 ملین تو نے ابھی لگایا یہ ٹرمپ کی ملاقاتوں میں. تو یہ اس میں سارے معاملے میں یہ بل شل پیش کروا دیتے ہیں. جو ہاں الیکشن امریکہ میں، برطانیہ میں لوگ لڑتے ہیں انہیں ٹویٹس بھی کروا دیتے ہیں، لیکن اوپر کے لیول پر جو بے تحاشا پیسہ ہے اتنا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. انہیں چاہیے تھوڑی اپنی اسٹریٹجی بدلیں، حکمت عملی بدلیں، دوبارہ چھوٹے چھوٹے سیمینار سے شروع کریں. پاکستان کے جو اندر لوگ انویسٹ کرتے ہیں، پراپرٹیاں خرید کے ان کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں، انہیں سمجھائیں کہ ڈالر وہاں سے جاتے ہیں پاکستان، پھر وہی ڈالر واپس آتے ہیں لابنگ شابنگ کی صورت میں. تو انہیں چاہیے پاکستانی اوورسیز جو ہے اپنے متحرک کریں، دنیا بھر میں کریں، جلسے جلوس کریں، اپنی جو پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اپنی لابنگ کو عوامی سطح پر لے کر آئیں ساتھ. پہلے انہوں نے جو کوشش اوپر لیول پہ کی، اب ساتھ عوام میں بھی جڑیں. تو اس میں بھی کچھ بڑے رہنما آئیں گے. ان کا بڑا 1 کروڑ لوگ ہیں، بتائیے بہت بڑا ووٹ بینک ہے. تو اوورسیز پاکستانی جو سن رہے ہیں اس پیغام کو آپس میں شروع کریں اس معاملے کو. عمران ریاض نے بھی سیلاب کے لیے شروع کیا ہے، آپ لوگ بھی اس طرح کے معاملات شروع کریں پاکستان کے لیے. پاکستانی ہیں، آپ کا فرض ہے. تو یہ اپنی میرا مشورہ تھا. بہرحال مرضی تو آپ کی اپنی. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.